बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब जो हैं वो न्यूमरोलॉजी के भी एक्सपर्ट हैं और डॉक्टर साहब के बारे में इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यूनिवर्सिटी में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी पढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब सर, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जनाब अली, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, जो परवरदिगार है, हमारा खुदा है, अल्लाह ताला है, उनके खजाने ज़ाहिर है अनलिमिटेड हैं और ये भी वाज़ेह किया हुआ है अल्लाह ताला ने कि मुझसे मांगो मैं दूंगा। बहुत सारे लोग जो हैं, हमारे जैसे गुनाहगार लोग, वो अक्सर शिकवा करते नजर आते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, अपने इर्द गिर्द भी देखा है, वो सवाल ये उठता है हमेशा कि यार मैं इबादत भी करने लग गया हूं, मैं दुआएं भी बहुत मांगता हूं, मेरी दुआएं कबूल नहीं होती। अब ज़ाहिर है अल्लाह के पास तो खजाने की कोई कमी नहीं है। तो मैंने सोचा कि इस हवाले से वीडियो की जाए कि दुआएं कबूल क्यों नहीं होती, या दुआ मांगने का तरीका क्या है, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी जो हैं वो कैसे दुआ मांगा करते थे। और फिर अ, सुनने में पढ़ने में ज़ाहिर है आता है कि कबूलियत की भी कोई खास घड़ियां होती हैं। तो क्या एस्ट्रोलॉजी का इन कबूलियत की घड़ियों से कोई ताल्लुक है? किसी तरीके से हम इन घड़ियों को जिसमें दुआएं कबूल होती हैं आइडेंटिफाई कर सकते हैं? इस पे मैं बात करना चाह रहा हूं सर। एक तो रहनुमाई मैं फरमाएं कि कबूलियत की घड़ी कौन सी होती है, कैसे पता चलता है, और हमारे करीब करीब आज जब हम मार्च का महीना शुरू हो रहा है, तो कौन सी घड़ी है हमारे करीब जिसमें दुआएं जो हैं वो कबूल होती हैं? मैं अर्ज करता हूँ जनाब, देखें सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। उसके बाद फिर अगली बात ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तो शारक से भी ज्यादा करीब है। ठीक बेशक। है, एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। ठीक है, हमें दुआ का तरीका आए ना आए, उस मेहरबान मालिक ने अता करना ही करना। रीजन कि बेशक। उसने अपनी मर्जी से हमें तख्लीक किया, अपनी मर्जी से उसने आपको असद चौधरी बनाया, उसने अपनी चौधरी से मुझे मोहम्मद अली बनाया। एक बात, बेशक। वो जिम्मेदार है। रिस्क का वादा उसने कर लिया कि मैंने तो देना ही है, उसको वो जिम्मेदार है ना। बेशक इज्जत, है। जिल्लत, सेहत, बीमारी, जन्नत, दोज़ख और जिंदगी और मौत परवरदिगार ने बेशक। अपने हाथ में रखा है। ठीक है, हम सारी जिंदगी असद साहब कोशिश करते रहते हैं रुपया बन जाए, पैसा आ जाए। ठीक है, उसने तो ऐसे ऐसे बुजुर्गान दीन को भी दिया है कि तो दरख्त पे बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हमने सुना है कि वो रिस्क पीछा करता है। पूरा दिन गुजरता है, कुछ नहीं आता। रात के टाइम पे उस दरख्त के नीचे 3 डाकू आते हैं, अपना वो माल असबाब जो लूटा हुआ है वो खोलते हैं, गिनती करते हैं, बांटते हैं। खाना खाने के लिए, हाथ धोने के लिए पास जो नदी इसी बह रही होती है उसमें मुंह हाथ धोते हैं, वापस आते हैं, खाना खाने लगते हैं। ऊपर से वो बुजुर्ग को कोई छींक आ जाती है, यंग होते हैं वो देखते हैं डाकू और नीचे उतार के कहते हैं मुमकिन है इसने हमारे खाने में जहर मिला दिया हो, इसको खिलाओ सबसे पहले। तो वो वाह। हंसते हैं। ठीक है, और वो हंसते हैं। ये हजरत बायजीद बस्तामी की बात बता रहा हूँ आपको मैं। जी वो जी जी। हंसते हैं और फिर कहते हैं कि, वो फिर पूछते हैं भी आप क्यों हंस रहे हैं। अरे रिस्क वाकई पीछा करता है और रिस्क का वादा जिसने किया है वो रिस्क हाँ, देता है। अच्छा, इतना ही देता अब हम बेसिकली रिस्क को रुपए पैसे से, रोटी कपड़े से कह लेते हैं ना, अच्छे दोस्त, अच्छे बहन भाई, माँ बाप, दीगर चीजें, ये भी रिस्क है। है। ठीक है, बेशक बेशक। इनके लिए, और अच्छी सेहत सबसे बड़ा रिस्क है। इसके लिए दुआ, जाहिर है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुआ का एक हमें ना हथियार तो नहीं उसको कहना चाहिए, एक तोहफा हमारे हमें दे दिया है। चलो तकदीरें मैंने बना दी हैं, तुम दुआ करो, कोई अमल करो इस तरह का, मैं बदल दूंगा। और वाह। क्योंकि हर शय पे वही कादिर है। तकदीर जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक तख्लीक है। ठीक है, सूरह मायदा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि मैंने एक अच्छे वक्त में तकदीरों को बनाया, मफहूम बयान कर रहा हूँ, और फिर उनको हमने लौहे महफूज पे मकतूब करके की छुपा दिया।
اس کے 5000 سال کے بعد ہم نے انسان کی تخلیق کی. ٹھیک ہے. اچھا اب مالک نے تقدیر تو بنا دی اللہ رب العزت نے. اب اس کے اندر کسی کو کم دیا, کسی کو زیادہ دیا, کسی کو اپاہج پیدا کیا, کسی کو صحت مند پیدا کیا, مگر رکھا سب کو اپنی اوقات کے اندر. کسی کو کسی چیز میں کمی دے دی, کسی چیز کو کسی چیز کی زیادتی دے دی کہ مجھے یاد کرتے رہیں, کیونکہ فلسفہ وہی ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں. تو ہم رہتے نہیں ہیں اس کے اوپر, ہم دعا نہیں کرتے, ہم تعویذ دھاگے کی طرف چلے جاتے ہیں, ہم پتہ نہیں ادھر چلے جاتے ہیں, ہم پیروں فقیروں کے پاس جا کے, جو اچھے ہیں وہ تو ہیں, جو ڈھونگی ہیں ان کے پاس جا کے ذلیل و خوار ہوتے ہیں. میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دو زانو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے, کچھ بھی نہیں جانتے, ان کے پاس خام خواہ جی بس. اچھا بہرحال اب دعا کی جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ہر وقت وہ شارک سے زیادہ قریب ہے, ہر وقت دعا کا وقت ہے, ہر وقت قبولیت کا وقت ہے. ٹھیک ہے. مگر آپ نے پوچھا ہے ایسٹرولوجی کے پوائنٹ آف ویو سے, تو میں آپ کو عرض کر دوں سمیع بھی ہے, علیم بھی ہے, خبیر بھی ہے. جو ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے نا اس کو ہم سے زیادہ پتہ ہے. اچھا اب دعا ہم نہ بھی کریں نا اگر, تو اس نے ہمیں پھر بھی دینا ہے. آپ نے کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ جو ہمارے دلوں کے اندر ہے اس کو تو سب معلوم ہے, اس کو پتا ہے کہ اس کو کیا چاہیے, ہم سے زیادہ بہتر معلوم ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب وہ ہوتا کیا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ انصاف والی پاک ذات ہے, وہ اپنے فرشتوں کو گواہ بناتا ہے. اس کو ضرورت نہیں ہے گواہی کی بھی, مگر پھر بھی کہ جب قیامت والے دن حساب کتاب ہو تو فرشتے گواہی دیں کہ ہاں اللہ رب العزت آپ نے اس کو کہا تھا کہ یہ میرا بندہ یا یہ میری بندی دیکھو میرے سے مانگ رہے ہیں, یہ پلٹ آئے ہیں میری طرف, انہوں نے گناہوں سے, وہ گواہی آئے گی وہاں پہ جو دنیا کھڑی ہوگی نا, ان کو تو نہیں ان معاملات کا پتہ ہوگا نا, فرشتے گواہی دیں گے. اللہ جب انٹروڈیوس کروائے گا نا یہ میرے فرشتے ہیں, ہیبت طاری ہوگی, پھر وہ جب گواہی دیں گے ہمارے اپنے اعضاء گواہی دیں گے, پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے. اچھا اب کرنا یہ ہوتا ہے ایسٹرولوجی میں, نوروز جب شروع ہوتا ہے نا مارچ میں آ جاتا ہے, یہ نوروز نیا ایسٹرولوجیکل کیلنڈر جو ہے یہ 21-22 مارچ سے شروع ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. قبولیت دعا کا جو وقت ہے وہ مارچ میں بیسیکلی تو 2 مرتبہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. مگر ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ ایک ہم وقت لیتے ہیں 20 مارچ کا, 20 مارچ سن 2024. اس کا جو ٹائم آئے گا چودھری صاحب وہ آئے گا رات کو 9:45 سے شروع ہوگا. 20 مارچ کو رات کو 9:45. ٹھیک ہے. یہ ماہ رمضان ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. 9:45 سے لے کے 21 مارچ کی صبح 3:43 تک یہ رہے گا. 9:45 to 3:43 AM PM سے شروع ہوگا. اچھا اب یہ تو ٹائم ہو گیا. اب اس میں کرنا کیا؟ جی 6 گھنٹے بنتے ہیں یہ تقریباً 5 گھنٹے 58 منٹ. جی ہاں, یہ خاص طریقے سے ہم نے مانگنا ہے, ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے مانگنا ہے. تو قبولیت جو ہے وہ چانسز ہیں کہ اس کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ دعا وہ قبول ہو جائے. اچھا بالکل ٹھیک. اب اس میں ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نوافل پڑھ سکتے ہیں حاجات کے, 2 نفل پڑھ سکتے ہیں, 4 6 12 14 جو آپ کی ہمت و توفیق ہو. کئی لوگ جو ہیں وہ جب جیسے شب قدر آتی ہے, شب برات آتی ہے, وہ 100 نوافل بھی پڑھتے ہیں. مگر یہ ٹائم ہے اس کے اندر آپ 2 سے لے کے 14 نوافل جو ہیں وہ آپ ادا کیجئے. اس کے اندر صلاۃ التسبیح جو ہے تیسرے کلمے والا جو ہے جو 300 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے. اچھا اس کے بعد کرنا یہ ہے کہ قیام جو ہے وہ آپ نے نوافل میں طویل کرنا ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اگر آپ 2 نفل پڑھ رہے ہیں, 4 6 8 10 12 14 جتنے بھی ہیں, تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ آیت الکرسی چھوٹی یا بڑی, ٹھیک ہے, آپ وہ پڑھیں. اس کے بعد آپ معوذتین جو ہیں
وہ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو صورتیں یاد ہیں آپ وہ پڑھیں، ٹھیک ہے، قیام کو طویل کیجیے۔ اچھا، اس کے بعد یہ کریں کہ جب آپ نوافل سے فارغ ہو جائیں تو آپ سلام مطلب سلام پھیر لیا، نوافل سے فارغ ہوئے، مصلی پہ آپ نے بیٹھ جانا ہے، آپ نے درود پاک جو ہے، درود ابراہیمی یا کوئی سا بھی درود، ٹھیک اگر ہے آپ کو روپے پیسے کے معاملات کی دعا آپ کر رہے ہیں تو درود تنجینہ جو ہے آپ وہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے 100 مرتبہ پڑھیں گے درود تنجینہ، اور پھر آپ 100 مرتبہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات جو ہیں ان کو ریپیٹ کریں گے۔ وہ آیات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ آپ 100 مرتبہ ریپیٹ کریں، اس کے بعد 100 مرتبہ پھر درود تنجینہ جو ہے وہ پڑھیں۔ اچھا، اگر آپ مرتبہ چاہ رہے ہیں، آپ چاہ رہے ہیں آپ کی پروموشن کی آپ دعا کرنا چاہ رہے ہیں، یا کوئی مقدمات میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، آپ کے کوئی آپس میں ڈسپیوٹ ہے، کلیشز ہیں، فیملی میں ہیں، دوستوں میں ہیں، تو پھر آپ نے سورہ آل عمران کی 2 آیات جو ہیں وہ اسی طرح سے پڑھنی ہے، درود شریف 100 مرتبہ، ہاں جی، اور درود شریف اول و آخر، اور درمیان میں آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ یہ بھی آپ 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اول و آخر 100 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ اچھا، اب دعا کی بات آ جاتی ہے تو دعا کا طریقہ یہ ہے جو مسنون ہے، بہت ساری روایات میں ہے، بہت ساری جو مستند کتب ہیں احادیث کی ان کے اندر یہ طریقہ کار موجود ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نے درود شریف پڑھا، درمیان میں جو بھی آپ نے چیز پڑھی ہے، اس کے بعد آپ نے کرنی ہے دعا، اس کے بعد پڑھنا ہے درود شریف۔ اچھا، دعا کو درود شریف میں لپیٹ کے اللہ کی خدمت میں بھجوانا ہے، ٹھیک ہے، وہ دعا رد نہیں ہوگی۔ کئی حضرات یہ کرتے ہیں، ہماری بہنیں، بھائی، دوست، درود شریف اول و آخر پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بیچ میں کرنی ہے دعا، اور دعا سے پہلے جو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ بیان فرماتے تھے، وہ الفاظ بھی نوٹ کر لیجئے۔ دعا کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا اول الاولین یا اول الاولین یا اول الاولین، یا آخر الاخرین یا آخر الاخرین یا آخر الاخرین، یا ذل قوت المتین یا ذل قوت المتین یا ذل قوت المتین، یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا راحم المساکین۔ کچھ لوگ یہ بھی پڑھتے ہیں اور یہ بھی ایڈ کر لیتے ہیں، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا احکم الحاکمین یا احکم الحاکمین یا احکم الحاکمین، یا خیر الرازقین یا خیر الرازقین یا خیر الرازقین، یا خیر الوارثین یا خیر الوارثین یا خیر الوارثین، یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد دعا کیجئے، دعا کر کے، ٹھیک ہے، اور دعا میں سب سے پہلے آپ الحمد شریف پڑھیں۔ دعا جب کرنے لگے نا، الحمد شریف، یہ جو اللہ پاک کے صفاتی نام اور ذات، اس میں ذات ہے، اس کے بعد الحمد شریف پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر کے اپنی دعا کریں، اور پھر اس کو لپیٹ کے درود شریف میں اللہ کے حضور پیش کر دیں، ایسے جواب آئے گا انشاءاللہ۔ اچھا، آپ نے ایک میں بتا دیا ہے نا، تو مجھے فیلنگ آ رہی ہے باقاعدہ نا
کہ اس طریقے سے دعا کی جائے تو بھلا ممکن ہی کیسے ہے کہ دعائیں رد ہو جائیں؟ بے شک ایسے ہی ہے. اچھا ایک جو بات آپ نے کی نا کہ لوگ دعا کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اثر نہیں ہوتا. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے دیتا ہوں. جی اللہ رب العزت اس کائناتوں کا بادشاہ، خالق، ٹھیک ہے، اس کی عزت و تکریم کی کوئی انتہا نہیں ہے. اب آپ ہیں اسد چودھری، ٹھیک ہے، میرا نام ہے محمد علی. اچھا جو مجھے کہتا ہے نا فون پہ پنجابی میں کہ تسی محمد علی بول رہے ہو، تو میں اس کو بڑی نرمی سے پیار سے سمجھاتا ہوں جی میرا نام محمد علی ہے، محمد علی نہیں ہے میرا نام. ٹھیک ہے، آپ کا نام ہے اسد، میں آپ کو کسی اور نام سے پکارنا شروع کر دوں، ٹھیک ہے، آپ کو برا لگے گا. ٹھیک ہے، اللہ رب العزت کا میں دو مثالیں سے دیتا ہوں. جی جی اللہ رب العزت کا پاک صفاتی نام ہے رحمان. لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں جی میں نے ایک دن میں جی 5,000 دفعہ یا رحمانو پڑھا ہے. جب وہ رحمان ہے تو پھر رحمان کیوں پڑھتے ہیں؟ اب فخر سے بتاتے ہیں میرا نام عبد الرحمان ہے. رحمان از نو ورڈ ان قرآن پاک کہ جو بتاتا ہو کہ یہ رحمت کی صفت ہے. لفظ ہے رحمان، لفظ ہے رحمت، لفظ ہے رحم. اچھا اب رحم کا لفظ قرآن پاک میں موجود ہے مگر اس کا مطلب ہوتا ہے پیٹ، رحم مادر. ہم جب رحمت کو پیٹ بنا دیتے ہیں پھر ہمارا پیٹ خراب کر دیتا ہے اللہ میاں. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد مثال ایک دیتا ہوں، جیسے بہت ساری سورہ یاسین میں مثال لے لیتے ہیں. ایک آیت کریم ہے اس کے اندر سلام قولا من رب الرحیم. پوچھیں جی میں تو جی اس کو 500 دفعہ روزانہ پڑھتا ہوں سلام قولم من رب الرحیم. تو بھائی سلام قولم تو ہے ہی نہیں، یا تو اس کو پڑھو سلام کیونکہ کف ہے. تجوید جو ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں اور ہے، عرب کنٹریز میں اور ہے. اس جی کو سلام بھی پڑھا جا سکتا ہے، سلام بھی پڑھ سکتے ہیں. سلام یا سلام قولم من رب الرحیم. اس کو آپ پھر 2 دفعہ بھی صحیح پڑھ لیں گے نا تو وہ 5,000 سے جان چھوٹ جائے گی، کیونکہ پورا اللہ کا پروٹوکول عزت کے ساتھ آپ نے اس کی زبان کی ادائیگی کی ہے. اس چیز کا بھی خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. جو آپ پڑھ رہے ہیں نا آپ تھبے نہ لگائیں پڑھ پڑھ کے، تھوڑی چیز پڑھیں بٹ دیکھیں اس کو. اب یہ انشاءاللہ رمضان المبارک آئے گا نا، ہمارے بھائی باپ مائیں بہنیں بیٹیاں کمپٹیشن لگائیں گی میں آج 2 سپارے پڑھ لینے، ٹھیک ہے، یا پھر کہیں گے جی میں اس رمضان نا 5 قرآناں دی نیت کیتی تھی الحمدللہ میں کر لے. اب وہ جو سپیڈ لگی ہوئی ہوتی ہے نا اس میں زیر زبر پیش نہیں اس کا خیال کیا جاتا. اس لیے ہمارا جو ملک ہے نا پاکستان، اس میں سے برکت اٹھ جاتی ہے. عرب جو ہے نا ان کی تو نیٹو لینگویج ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ کیا معاملات ہیں. قرآن پاک کو پراپر طریقے سے پڑھتے ہیں. ہمیں عربی سیکھنی چاہیے، ہم نہیں سیکھتے، ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے. اس لیے ہم پراپر پروٹوکول نہیں دیتے، ہمیں پراپر پروٹوکول وہاں سے نہیں آتا. یہ سمجھنے کی بالکل ضرورت ہے. بڑی زبردست گفتگو ہو گئی. بہت شکریہ آپ کا، آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین اب مجھے وائنڈ اپ کرنے کے لیے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کا نمبر جو ہے وہ اسکرین پہ موجود رہا ہے. آپ کی جو کیوریز ہیں آپ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمیں جب آپ یہ دعائیں کریں جس طریقے سے آپ نے یہ طریقہ بتایا ڈاکٹر صاحب نے، تو پلیز ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.